अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे उमर फारूक साहब जो तवील सहाफ़ती तजर्बा रखते हैं। अगरचे प्रोग्राम का नाम दो राय ज़रूर है मगर ये किसी अफराद की राय का मामला नहीं। ये एक कोशिश है कि आपके सामने एक तस्वीर के दो रुख, एक मसले के दो हल और एक ऑब्जेक्टिव न्यूज़ स्टोरी की जो दो जहतें होती हैं यानी तज्ज़िया और ख़बर, वो आपके सामने रखी जाएँ। दो राय में कभी इख्तलाफ होगा और कभी इत्तफाक भी, कभी कुछ हक़ाइक़ पर बात होगी और कभी दलील पे भी, लेकिन हमारा वाहिद और सिर्फ वाहिद मकसद आपके सामने वो ज़ाविये रखना है जो आम तौर पर सामने नहीं आ पाते। ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए आप ज़रूर अपना पैगाम हमें पहुँचाएँ, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। प्रोग्राम दो राय में आज हम जिन 3 मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं उनमें सर फ़हरिस्त है आज होने वाले खुदकुश धमाकों पर और अमरीका और हिंदुस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का हालिया में बयान और क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे MQM पर, क्या आने वाले दिन MQM के लिए मज़ीद सख्त हो सकते हैं और क्या कराची का ख़राब सूरत हाल अमन की तरफ जा सकती है। और ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी उस मीडिया की जो हमारे सियासी और गैर सियासी तबसरों के लिए एक अखाड़ा बन चुका है। हम सोशल मीडिया पर बात करेंगे और उसका इस्तेमाल सही तौर पर क्या किया जा सकता है कि नहीं। उमर साहब जनाब, सबसे पहले मर्दान के ऊपर अगर बात हो जाए, नहीं उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। उमर साहब एक तसलसल नजर आ रहा है। हाँ। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बॉम्बिंग्स, ये जो हमने अभी क्वेटा का सानेहा देखा, नज़र ये आ रहा है कि वकीलों का जो एक बाशूर तबका है उस पर दहशत गर्दों का ये मकसद है कि वो डिमोरलाइज किया जाए, डीमोटिवेट किया जाए। इस पर क्या राय है आपकी? ये तो बड़ी क्लियर सी है बात कि अटैक वो किसको करते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को करते हैं जो सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी हैं उस माशरे में, कोर्ट्स को करते हैं जो लॉ की सिंबल हैं पाकिस्तानी माशरे में। लेकिन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे तो अब कम हो गया ना सर, अब तो वो ऐसे टारगेट्स पे आ रहे हैं। करते रहे हैं। देखें उसके अलावा पॉलिटिशियंस पे भी अटैक होते रहे हैं। मतलब जो सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी बन सकता है, जो सोर्स सिंबल ऑफ लॉ बन सकता है, क्योंकि वो ओपन ये एक ही ग्रुप जिम्मेदारी भी, मेरा ख्याल है उसका क्या नाम है, मजलिस वो एहरार को समथिंग लाइक दैट, ऑब्स्क्योर सा ग्रुप है, लेकिन एक ही ग्रुप है जो अटैक कर रहा है और वकीलों पे कर रहा है जो सिंबल ऑफ लॉ हैं सोसाइटी में। तो ये अटैक, ये तो बड़ा क्लियर सी बात नज़र आती है कि, लेकिन मुझे जो अजीब ज़रा तशवीश होती है ना बात की, कि ये देखें जो हम हालत जंग में हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम हालत जंग में हैं। लेकिन ये ऐसी जंग है जिसमें मेरा ख्याल है जिंगोइज़म का कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप बड़क मारें कि जनाब हमने तो डिफीट कर दिया टेररिस्ट को और टेररिज्म बिल्कुल डिफीट हो गया पाकिस्तान। नहीं, ज़रूर जिंगोइज़म की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक मुस्तकिल हालत जंग में हैं, उसमें आपको इस तरह के सानेहा देखने को मिल रहे हैं कि जी ये आ रहे हैं वकीलों के पीछे, ये आ रहे हैं छोटे बच्चों के पीछे, तो सर आपने पॉपुलेशन को शायद एक तरह से ये बताना ज़रूर है कि इसमें कुछ आपकी टाइमलाइंस हैं, कुछ आपके माइलस्टोन्स हैं, और अगर आप ये साउथ एशियन टेरर पोर्टल के भी स्टेटिस्टिक्स देख लें तो कमी हो रही है। ये अब कामरा बेस पे, मेहरान बेस पे, GHQ के हमले वो अब नहीं कर सकते। इन पैरामीटर्स को सामने रखना बहुत ज़रूर है उमर फारूक साहब, वरना आप ये कह रहे हैं अपनी कौम को कि हम एक मुस्तकिल हालत जंग में हैं और दहशत गर्दों की कैपेसिटी में कमी नहीं हो रही। ज़्यादा बेहतर तरीका ये हो सकता था कि आप जो करने के काम है ना वो आप कर लेते, कि आपने 2009 में स्वात में ऑपरेशन किया, आपने टेररिस्टों को भगा दिया, टेररिस्टों का सफाया कर दिया, लेकिन आज के दिन तक 2016 आ गया है, आज के दिन तक आप वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वहाँ नहीं बना सके, वहाँ पर आप एक फंक्शनल गवर्नमेंट कायम नहीं कर सके। आप नारे मार के किसको क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है आपकी गवर्नमेंट को? आप अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर बना देते ना, फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्वात में खड़ा कर देते अभी तक। वो फंक्शनल स्ट्रक्चर किसका काम है? नहीं, ये सिविल गवर्नमेंट का काम है। क्यों नहीं किया उन्होंने? आई थिंक वही वाली मतलब देखिए ना, अगर आप हालत जंग में हैं तो आपको प्रॉपर काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जब आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, हमें बताया यही जाता है ऑपरेशन के बाद सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है,
ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کو واپس لانا ہے, وہاں ایک سوشل سٹرکچر آپ کو قائم کرنا ہے. لیکن یہ اب کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا سر؟ میری جو میرے سامنے جو نظر ہے, بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر حالت جنگ میں ہیں تو اس کا ایک ملٹری کمپوننٹ ہوگا. ملٹری کمپوننٹ یہ ہوگا کہ آپ ٹیررسٹوں کی کمر توڑ دیں اپنی فائر پاور کو یوز کر کے. لیکن ملٹری کو آپ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہاں پر انگیج نہیں کر سکتے ان ایریاز میں. سوات میں آپ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ملٹری کو انگیج نہیں کر سکتے. آپ کو وہاں پر ایک فنکشنل ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بنانا پڑے گا جو آپ آج تک نہیں بنا سکے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ نعرے مارتے ہیں. نعرے آپ نے مارا کہ جی آپ نے ٹیررسٹوں کو ڈیفیٹ کر دیا. دا ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے اسٹرائک کیا اور اسٹرائک کر کے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ ڈیفیٹ ہو گئے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرنٹیئرز اپنی سیکیور کر لیں. فرنٹیئر سیکیور کرنے کا کیا مطلب ہے یار؟ مردان میں آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے, پشاور میں آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. میں حالانکہ بحیثیت ایک وکیل ہی میں یہ بات کر سکتا ہوں, میں کوئی جیو اسٹریٹجک ملٹری اینالسٹ نہیں ہوں, لیکن جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کی نوعیت کافی مختلف ہے. بہت مختلف ہے. یہ ایسی جنگ نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نعرے نہ ماریں, اس طرح نہ کریں, یہ مومنٹم ہے اس کو آپ کو کرنے کا کام کریں, کرنا اس کے بعد بے شک نعرے ماریں. سر دس از اے پرما وار ہے. یہ اور طرح کی شکلوں میں ٹرکی میں بھی ہے, ٹونیشیا میں بھی ہے, اور آپ نے جو باقی ممالک دیکھے سیریا, لیبیا, ادھر تو جی وہ تو ملک کی علیحدہ ہو گئے کیونکہ ادھر ریاست کا کوئی اس طرح کا فورس نہیں تھا. یہاں آپ کی جو ریاست ہے وہ قائم ہے, افواج پاکستان قائم ہے. 2011 سے آپ باہر نکل گئے سر. اس وقت ویوز آف سوئسائڈ بامبنگز ہو رہی ہوتی تھیں, 2012 میں ویوز آف سوئسائڈ بامبنگز ہو رہی ہوتی تھیں. یہ آپ نے میرے خیال سے 2014 کے بعد ایک قومی یکجہتی کا اظہار کر لیا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو آپ جب تک ختم نہیں کریں گے آپ کا ملک آگے نہیں چل پائے گا. لیکن سر آپ صفر سے 100 تک نہیں جا سکتے. آپ کو اسی طرح قطرہ قطرہ سے دریا. ٹھیک, کل بات ہوئی کہ جی شاید شوال جو ہے, شوال کو آپ نے سوئٹزرلینڈ بنا لیا ہے. وہ اس میں اس بات پہ تو ابھی نہیں جاتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کئی سوئٹزرلینڈ ہیں جو بننے کو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں سوئٹزرلینڈ بنائیں. سوات بھی ہے, ساؤتھ وزیرستان بھی ہے, اور نارتھ وزیرستان کو تو آپ ابھی کلیئر کر رہے ہیں. نہیں آیا کہ اتنے بڑے بڑے آپ کلیمز کریں. آپ یہ دیکھیں نا, انہوں نے ثابت بھی کر دیا دوسرے دن اسٹرائک کر کے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کریں. لیکن آپ مومنٹم تو جاری رکھیں, آپ جاری رکھیں. یہ ایک کلیئرنگ پروسیس ہے. اب ہم اس پہ ضرور بات کر سکتے ہیں. پریشر واشنگٹن سے بھی آ رہا ہے, پریشر انڈیا سے بھی آ رہا ہے, لیکن ہم اس پہ بات ضرور کر سکتے ہیں, فرگیٹنگ پریشر, کہ اس کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں. غربت بھی ہے, وہ جو آپ کو ایک احساس محرومی نظر آتی ہے شمالی علاقوں میں. سر فاٹا جو فیڈرل جو ہے آپ کا یہ ایک نظام چلتا آ رہا ہے سر انگریزوں کے دنوں سے, آپ ان کو پاکستان کا حصہ بنائیں. فاٹا کے شہریوں کو پاکستان کا حصہ بنائیں. 20-25 سال سے فاٹا ریفارمز ہم سنتے آ رہے ہیں, ابھی تک نہیں پہلی بار. سنتے ہی رہیں گے ہم. چلیں سر اس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں. اس میں ایک میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں, جو غربت کی بات آپ کر رہے تھے نا, کہ یہ جو لوگ تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں, یہ ہیں تو بہرحال اسی معاشرے سے آئے ہوئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں. لیکن آپ نے اس کلچر کو بھی پاپولرائز کر دیا ہے نا. میری بات میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑا لیتے ہیں, یہ کس طرح بنتے ہیں. میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں. 2009 میں جب ملٹری آپریشن, 2010 میں جا کے ملٹری آپریشن سوات میں ختم ہوا, تو آئی ڈیڈ اے اسٹوری آن سوات ایگریکلچر سیکٹر, اور میں نے وہاں جا کے کسانوں کو انٹرویوز کیے. اور کسان جو ہیں وہ اتنی غربت یار, اتنی انتہا کی غربت, کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یار آپ کا فارم, آپ کا پلاٹ, وہ پلاٹ چھوٹے چھوٹے پہ فارمنگ کرتے ہیں, ویجیٹیبلز, فلاورز, فروٹس. میں نے کہا اگر آپ کا فارم ریوائیو, وہ ملٹری آپریشن کی وجہ سے جو طالبان نے کیے وہاں پہ حملے, اور جو ملٹری کی طرف سے ایکشنز ہوئے, اس میں فارمز تباہ ہو گئے لوگوں کے. میں نے ان سے پوچھا آپ کا فارم ریوائیو کتنے میں ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی 6,000 روپے میں میرا فارم ریوائیو ہو جائے گا. I'll get seeds from the market, pesticide, یہ لے کے میرا فارم 6,000 میں ریوائیو ہو جائے گا. اور گورنمنٹ جو ہے وہ 6,000 نہیں دے رہی ان کو. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟
پہلے جو آپ نے پریشرز کی بات کی وہ ہم دوسرے حصے میں سر بات کرتے ہیں. امریکہ، ہندوستان، دفاعی معاہدہ، پاکستان چین کی طرف جا رہا ہے، لیکن واپس موڑ کے سر جو آپ نے بات کی اس میں ایک کلچرل ایشو بھی ہے سر. شمالی علاقوں میں جو آپ نے ایک قبائلی کا امیج بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک مستقل حالت جنگ میں رہیں، یہ سولوشن نہیں ہے. وفاق کو، فاٹا وزیرستان کو پاکستان کا حصہ بنانا پڑے گا، ورنہ وہی جاب کریشن سے جاب اپرچونٹی سارا سر سرجری، آپریشن کے بعد سرجری ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہے. وقفے کے بعد ہندوستان اور امریکہ کے بیچ دفاعی معاہدہ اور پاکستان کا اس میں کیا مستقبل نظر آتا ہے. We'll be right back. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہونے کو جا رہی تھی امریکہ اور ہندوستان کے بیچ دفاعی معاہدہ اور پاکستان کا سی پیک کی طرف رجحان. عمر صاحب، یہ جو باتیں اب ہو رہی ہیں ہندوستان کی طرف سے آپ کو کچھ اشارہ مل رہا ہے سر، میڈیا رپورٹس پتنگوں پہ لیفٹ پہ نریندر مودی بنا ہوا ہے، براک اوباما رائٹ سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ہماری تاریخ کی تصویریں ضرور یاد آتی ہیں کہ لنڈن جانسن اور ایوب خان صاحب ساتھ ساتھ سواری کر رہے ہیں، اور ضیاء صاحب اور رونلڈ ریگن دین و دنیا کی باتوں پر اتفاق کر رہے ہیں. ہلری کلنٹن بے نظیر بھٹو کے سامنے ان کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں کہ شی از بیوٹیفل، شی از اسٹرائکنگ، اور ان کی لیڈرشپ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ایک انسپریشن ہے، ہمارے سامنے ہے. تو اب اٹلانٹک میں آپ نے وہ آرٹیکل بھی دیکھا ہوگا کہ براک اوباما کا جو انٹرویور تھا وہ کہہ رہا تھا پاکستان اوباما کی سوچ میں ایک ڈیزاسٹرسلی ڈس فنکشنل ملک ہے. تو یہ جو رول ریورسل ہو گیا، یہ اس بارے میں کیا کیا جائے؟ یار میرا خیال ہے دیکھیں نا 1950s یا 60s سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکنز جو ہے نا ساؤتھ ایشیا کو مینج کرنے کے لیے اٹیمپٹس کر رہے ہیں، مختلف اٹیمپٹس کیے ہیں انہوں نے انڈیا پاکستان ریلیشنز کو مینج کرنے کے، نارملائز کر، اسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن جب بھی انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہے اور اس خطے کے انٹرسٹ کو سامنے کبھی نہیں رکھا. کبھی پاکستان کو انہوں نے گائیڈڈ ویپنز بیچیں، فائٹر ایئر کرافٹ بیچیں، جس کی وجہ سے یہاں نہرو کے دور میں، ایوب خان کے دور میں وہ جیسے کہتے ہیں عام ریس. لیکن اسی طرح آپ پھر سے اپنی خارجہ پالیسی کے متعلق دروازے بند نہیں کر رہے. اسی طرح آپ پھر امریکنز یہاں پر اسلحہ بیچنے جا رہے ہیں بڑی پیمانے پہ. میں کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا ابھی کسی انٹرنیشنل میگزین میں کہ انڈینز 2027 تک $150 بلین کا اسلحہ خریدنے کا پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ڈی اسٹیبلائز کریں گے. ٹھیک ہو گیا، میں بس کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 50 سال ہم نے یہ سارا دیکھ لیا، یہ جو ایک ڈائنامک چلتی آ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے پیچھے اور سوویت یونین ہندوستان پہ ہتھیار کی برسات کر رہی ہے. کیا آپ سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنا تھا، اب چائنا کو تو کیا آپ اب اگلے 50 سال وہی کرتے رہیں گے کہ یہی ڈیلینیشن ہو رہی ہے، سائڈز بن رہی ہیں؟ تھوڑا سا سر آپ 20 کروڑ کا ملک ہے آپ کا، عوام ہے، کوئی 600,000 کی آپ کی سٹینڈنگ فوج ہے. تھوڑا سا آپ اپنی پوزیشن کو سمجھیں، اپنی اصلیت کو سمجھیں، کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس کو تسلیم کریں. آپ یہ بار بار یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکنامکلی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے بیوروکریسی کی تنہائیں، آپ نے ملٹری مشین کو رن کرنے کے لیے باہر کے ملکوں سے قرضہ لے کے آپ ملٹری مشین رن کرتے ہیں، پھر آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ یار اپنی حیثیت کو سمجھیں؟ آپ کو جو ٹرکی میں نظر آیا، ٹھیک ہے، بعد میں پھر برباد ہی ہو گئے. ٹرکی والے بھی ہر جگہ ہر طرف پھر دیکھنا شروع ہو گئے، آنکھیں اٹھانا شروع ہو گئے. لیکن جو ان کا تھا صفر مسائل والی پالیسی تھی، زیرو پرابلمز ود دی نیبرز، کہ جو بھی ہمارے پڑوس میں جو بھی ہے پیار محبت کے ساتھ ہم اس کے ساتھ رہیں گے. آپ اپنے نیبرز کے ساتھ بس جائیں گے. نارملائز کرنا پڑے گا ریلیشنز کو، نارملائز ضرور کرنا اور اپنی اکانومی کی طرف فوکس کرنا پڑے گا. ٹھیک، تو یہ تاکہ اپنی حیثیت بنوانی ہے نا، اپنا سٹیٹس بنوانا ہے آپ نے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اب چائنا کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی آل ویدر آپ کا دوست ہے، اس میں کچھ وہ باتیں بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ جی ڈیپر دین دی اوشنز، اور پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند، اور یہ ساری بات ہو رہی ہے، اور یہ بات سچ ہے. چائنیز بھی تو آپ کو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی اکانومی پہ فوکس کرو. اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ، مطلب ایکسکیوز مائی ایکسپریشن، بٹ دس از دا اٹس دا اکانومی.
اکانومی کو آپ اپنی ملٹری مشین نہیں رن کر سکتے, آپ اپنی بیوروکریسی نہیں رن کر سکتے, آپ اپنی اسٹیٹ نہیں رن کر سکتے, آپ وار اگینسٹ ٹیرر میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی جب تک اکانومی مضبوط نہیں ہوگی آپ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے. اس میں حل کیا سر؟ اس میں حل یہ ہے کہ آپ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ جمپ نہ کریں, کہ آپ پہلے یا تو امریکنز کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں یا دوسری طرف آپ ان سے لڑنا شروع کر دیں. نہ ہم نے لڑائی کرنی ہے, نہ ان کی گود میں بیٹھنا ہے. ہم نے ایک اپنی اکانومی کو کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کو سٹیبلائز کرنا ہے, سوشلی, پولیٹیکلی, یہ سب کام آپ کریں گے, اس کے بعد آپ انٹرنیشنل سٹیٹس کی بات کر سکتے ہیں. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک کے ذریعے آپ کے پورٹس بھی بنیں گے, انرجی کا نیٹ ورک بھی بنے گا, انفراسٹرکچر بھی بنے گا, لوگوں کو ایک جاب اپرچونٹی کا ایک آپ کا سسٹم شروع ہو جائے گا, کیا اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا کے ساتھ بھی کچھ آپ کو کنڈیشنز ملیں گے, کچھ شرائط ہیں, چین کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہیں, ہم نے اس کو ایک اس طرح کا پرسپیکٹو دے دیا ہے کہ جی امریکہ جو ہے, امریکہ آپ کو صرف استعمال کرنے کو انہوں نے رکھا. چائنیز کی بڑی کلیئر سی ڈیمانڈ ہے, میں آپ کو بتا دوں چائنیز کی ڈیمانڈز کیا ہیں, کہ آپ اپنے ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کریں. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر. آپ بلوچستان میں گرینڈ بارگین کریں, آپ ان کو اٹانومی دیں, ان کو حکومتوں میں لائیں, سٹیبلائز کریں بلوچستان کی سچویشن. آپ یہاں پر ٹیررسٹوں کی کمر توڑیں, اس کے بعد سوسائٹی کو نارملائز کریں, سوسائٹی کو سٹیبلائز. دوسری بڑی ڈیمانڈ جو ہے نا ان کی اکنامک ڈیمانڈ ہے چائنیز کی. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ہمارے ملک میں سپیڈ ہے, ہم کھڑک 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 کر کے ڈیسیژنس کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اکنامک پروگرس کو فوکس کرتے ہیں. اگر آپ میچنگ سپیڈ نہیں لا سکتے پاکستان میں پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو آپ ہماری سپیڈ کو اگر آپ میچ نہیں کر سکتے تو دین دیر ول بی پرابلم ان سی پیک ایز ویل. ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی ہے نا, ہر بات کو فیصلے کے اپوزیشن بھی ہوتی ہے, کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, اس کے بعد اپنا رستہ آپ کو حکومت کو تلاش کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو میچنگ سپیڈ لانی پڑے گی چائنیز کے ساتھ سی پیک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ساتھ میں جی یہ جو جان کیری نے ابھی کہا ہے کہ جی گڈ ملٹنٹ بیڈ ملٹنٹ, ہمیں اس طرف جو دیکھنا ہے, جان کیری صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ پاکستان نے حالانکہ رفتار ضرور پکڑا ہے, ان کو زیادہ کرنا چاہیے, الفاظ ان کے اسی طرح کے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ابھی پچھلے 5-6 سال میں جو آپ کو دکھایا ہے, بلکہ پچھلے 2 سال خصوصی جو دکھائے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ملیٹنٹ گروپس کے خلاف ایک زیرو ٹالرنس پالیسی اب آ چکی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کیا یہ جو آپ نے بات کی عمر صاحب, ایک ریپروشما کی طرف جا سکتے ہیں, امریکہ کی طرف بھی, چین کی طرف بھی, آپ نے ضرور کوئی سائڈ پکڑنی ہے. ایک طرف سے جان کیری صاحب کی باتوں کا آپ جواب دے نہیں سکتے, کیونکہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انکریزنگ پولرائزیشن ہو رہی ہے سی پیک کی طرف بھی اور انڈیا یو ایس کی طرف بھی. بالکل آپ نے صحیح ایگزیکٹ ڈسکرائب کیا سچویشن کو, کہ پولرائزیشن نئی پولرائزیشن ہو رہی ہے, کہ وی آر موونگ ٹورڈز چائنا اینڈ انڈیا از موونگ ٹورڈز امریکہ. بٹ شاید ہونا نہیں چاہیے, پاکستان شاید اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا باہر کی قوتیں اس کو تصور کرتی ہیں. لیکن ایک گرینڈ لاجک اس ساری سچویشن میں آپ کو نظر آتی ہے, گرینڈ لاجک, اور وہ گرینڈ لاجک یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم کنسنسز سارے ملک, چائنا, انڈیا, امریکہ, سب کا کنسنسز ہے کہ ٹیررزم, ملیٹنسی بالکل قابل قبول. چلیں سر, مڑ کے اندرونی صورتحال کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی تقسیم, اور کیا یہ شہر امن و ایمان کی طرف جا سکتا ہے. وقفے کے بعد پلیز جوائن اس. رائے پروگرام کے دوسرے حصے میں, کیا آنے والے دن متحدہ کے لیے مزید سخت ہو سکتے ہیں, اور کیا کراچی شہر امن و ایمان کی طرف جا سکتا ہے. عمر صاحب جناب, ایک 1965 کی ایک بڑی تاریخی بات ہے کہ جب صدارتی انتخابات ہو رہے تھے, ایک طرف مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ, ایک طرف فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب. اس سے زیادہ واضح فرق شاید ہو ہی نہیں سکتا تھا, نہ پہلے تھا اور نہ اس کے بعد کسی بھی ایسے الیکشن میں اتنے پولر اپوزٹس تھے. لیکن اب اس کی کافی جس طرح کی اینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ فاطمہ جناح صاحبہ ہاری,
اور ایوب خان صاحب نے جشن مناتے ہوئے، اب تو ڈاکیومنٹڈ ہے اور جشن مناتے ہوئے ان کے جو کچھ سپورٹر تھے وہ پہنچ گئے مہاجر محلوں میں، اور وہاں انہوں نے کچھ مہاجر سپورٹرز جو فاطمہ جناح کی حمایت کر رہے تھے ان پہ شدید تشدد کیا. جی بالکل، یہ بات ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے سر، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے. ان چھوٹے بچوں میں سے ایک 12 سال کا بچہ تھا، اس کا نام الطاف حسین تھا. الطاف حسین نے پھر جا کے اس نے کہا کہ اس ایک ایپیسوڈ نے میری جو ساری جو دنیا کی طرف جو میرا سارا ورلڈ ویو تھا، جو میرا نظریہ تھا، وہ تبدیل کر دیا. وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم میں شرکت کرنا شروع ہو گئے، اور وہاں سے ایک ایسی تنظیم جس کا پھر بعد میں نام متحدہ قومی موومنٹ بنا، وہ بسنا شروع ہوئی. کہنے کا میرا یہ ہے عمر صاحب کہ ابھی جب ہم الطاف حسین کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں وہ ہتھوڑوں کی بات کرتے ہیں اور گولیوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جو کراچی میں صورتحال ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کا کردار سب کے سامنے ہے. لیکن سر ایک بنیادی احساس محرومی ہے جو 1965 میں تھی اور جو 2016 میں اب تک ہے. اس سے کوئی انحراف کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. That's what I think. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایوب خان کے جیتنے کے بعد حکومتی ادارے یوز ہوئے اور وہ مہاجروں پہ تشدد ہوا، وہ بڑا ویل ڈاکومنٹڈ ہے. اب تو بہت ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ کئی لوگوں نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں. لیکن میں ایک چھوٹی سی آبزرویشن بیفور وی موو آن ٹو دا مین سبجیکٹ. بتائیے. دیکھیں، آپ جب سے پاکستان بنا ہے نا، ریاست کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل، سوشل اور ریلیجس کانفلکٹس کا میں پارٹی بنتی رہی ہے، جس کی وجہ سے عمر صاحب یہ دیکھیں، یہ پھر سے یہ سبجیکٹ بہت براڈ ہوتا جا رہا ہے. بات ابھی کراچی کی چھوٹی سی آبزرویشن دیکھیں، لیکن یہ سیگمنٹ کراچی کے متعلق ہے. کراچی کے متعلق ابھی مہاجر کمیونٹی میں جو احساس محرومی ہے، اور جب تک وفاق میں واپس یہ لوگ بھروسہ نہیں کریں گے تو الطاف حسین کے کہنے پر لوگ ARY کے دفتر تک پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ بات تسلیم کریں گے؟ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں یار. تو دیکھیں نا، یہ تو ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے سٹیزنز کو ٹریٹ کیسے کر رہی ہے. تو آپ اس پہ اتفاق کر رہے ہیں سر میرے ساتھ؟ نہیں، لیکن ریاست صرف کراچی میں مس ٹریٹ نہیں، لیکن ہم ابھی صرف کراچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ریاست بلوچستان میں بھی مس ٹریٹ کر رہی ہے، ریاست نے سندھ میں بھی مس ٹریٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. ریاست نے گلگت میں بھی مس ٹریٹ کیا ہے. کراچی کے حدود میں، کراچی شہر کے حدود میں رہتے ہوئے کیا اس بات پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں سر؟ وہ ٹیگ لائن بھی ہے سر، اختلاف سے اتفاق تک. ہم کیا اتفاق کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ یہ بنیادی احساس محرومی ختم نہیں کریں گے تو متحدہ قومی موومنٹ اور بڑھ گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے. آپ چاہے آفاق احمد کی حقیقی دیکھ لیں، فاروق ستار صاحب کا جو کراچی میں فرینچائز بن گیا ہے، ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کو، الطاف حسین صاحب کا لنڈن گروپ ہے، مصطفیٰ کمال کا پاک سرزمین گروپ ہے. ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کے لیے، وہ کہیں جانے نہیں والے. ٹرین میں بیٹھ کے کراچی سے اپنا سفر شروع کریں جی، اور انٹیریئر سندھ سے گزر کے جائیں، پھر آپ مجھے بتائیں احساس محرومی کہاں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. مطلب کراچی از ون آف دا لارجسٹ سٹی ان دا ورلڈ. ٹھیک، دنیا میں میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں نا، میٹروپولیٹن. میں ابھی پھر کراچی کی بات کر رہا ہوں، آپ انٹیریئر سے چلے گئے. میں یہی تو کر رہا ہوں، احساس محرومی وہاں پہ بھی جو ہے نا یار. نہیں سر، یہ واٹ اباؤٹ محرومی ہے سر، یہ واٹ اباؤٹری ہے سر. یہ پلیز نہیں عمر صاحب، بات ہو رہی ہے کراچی کی، ٹھیک ہو گیا. کراچی میں کچھ بنیادی مسائل ہیں. کوڑا جو ہے سر وہ ادھر اٹس پائلنگ اپ سر، گاربیج از پائلنگ اپ، کیونکہ پیپلز پارٹی والے نہ ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے متحدہ کے پاس لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کوئین کو جا کے انہوں نے کہا اچھا آپ فرانس کو روٹی نہیں مل رہی، سر تو انہوں نے کہا جی ان کو کیک کیوں نہیں کھاتے. مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی سر. اب آپ فرانس پہنچ گئے، آپ پہلے گلگت میں تھے، پھر آپ بلوچستان میں تھے، اب آپ فرانس چلے گئے سر، کیونکہ آپ کراچی میں رہتے نہیں ہیں. کراچی کے مسائل پر حل نہیں ہوتے. پلیز کراچی پہ تھوڑا سا فوکس کریں. کراچی کو سوتیلا بچے کے طور پہ ٹریٹ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کو بھی سوتیلے بچے کی طرح ٹریٹ نہ کریں، بلوچستان کو بھی سوتیلے بچے کی طرح ٹریٹ نہ کریں. تسلیم کر لیا، ٹرائبل ایریاز کو بھی سوتیلے بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں. اب آپ کراچی پہ بات کریں گے، کراچی پہ آپ بات کریں گے سر پلیز. ٹھیک ہو گیا. کریں. آپ نے ابھی دیکھا کہ عزیز آباد میں، اب تو ویسے وہ جو MNA ہیں وہ اب الگ ہو گئے. عزیز آباد میں سر کوئی 90,000 ووٹ پڑا، لاکھ ووٹ کے قریب پڑا ہے متحدہ کو. ان کے ایسے ناظم منتخب ہوئے ہیں جو بہائنڈ بارز ابھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دفتر کی وہی فیسلٹیز دی جائیں تاکہ میں ان پریزن
اس شہر کو چلا سکوں. ٹھیک ہو گیا, یہ منتخب ہوئے ہیں, ووٹ ان کو پڑتا ہے, اور میں کہنا تو یہی چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں بھی متحدہ کو ووٹ پڑے گا. ہاں پڑے گا یار, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اس میں کوئی شک ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اس میں کوئی شک. دیکھیں فیوچر جو کراچی کا ڈیسائیڈ کرے گا نا, میرے خیال میں, میری نظر میں جو ارینجمنٹ بنے گا وہاں ملٹری لیڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ٹھیک, آپ مجھے حل کا بتائیں, آپ مجھے حل کا بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی والے ڈیوالو نہیں کرنا چاہ رہے تو حل کیا ہے؟ نہیں, میں یہی تو بتا رہا ہوں, فاروق ستار کو ملٹری لیڈ سیکورٹی ایجنسیز کو یہ بتانا پڑے گا کہ میرا جو کاڈر ہے, میرا جو سپورٹر ہے, اب وہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوگا. یہ ایشورنس دینی پڑے گی فاروق ستار کو. ٹھیک, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو فاروق ستار کو یہ ایشورنس دینی پڑے گی کہ آپ کا جو 2 سال سے آپ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی اس میں ذرا تھوڑا سا کمی واقع ہوگی. بہت اچھی بات ہے سر, یہ ارینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا. ایشورنسز سے ہم تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں. 2012 میں کراچی کا صورتحال دیکھیں, ٹھیک, حالت جنگ سر, اتنی لاشیں گر رہی تھیں کہ ایسٹیمیٹس میں جو آپ کا جو شمالی علاقوں میں جو جنگ ہو رہی تھی اس سے زیادہ آپ کی سویلین کیجولٹیز کراچی میں زیادہ لاشیں گر رہی تھیں. حالات آپ کے تبدیل ہو گئے, حالات آپ کے تبدیل ہو گئے. آپ کا پرابلم صفایا ہو رہا ہے سر, ہمارا پاکستان کا پرابلم, کراچی کا پرابلم یہ ہے. جی یس سر, کراچی پہ فائنلی سر, کراچی کا پرابلم یہ ہے. عمر فاروق صاحب اب کراچی کا جو مسئلہ ہے اس کا حل بتائیں گے سر. دیکھیں کراچی کا پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں جن لوگوں کو آپ ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں ان میں سے بہت جو ہیں ان کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جن کو روکنے کے لیے آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے نا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اب آ گئی ہیں, اب آپ کا کرائم ریٹ میں اب آپ کی کمی ہو رہی ہے. 2013 سے یہ وشیس سرکل ہے نا یار, یہ وشیس سرکل ہے. بالکل وشیس سرکل ہے. اس وشیس سرکل کا حل یہی ہے جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی سر, احساس محرومی کو ٹھیک کریں. وفاق کو سمجھنا چاہیے یہ ستیلا بچہ نہیں ہے, کراچی کو وہی. پھر مجھے آپ وہ آرگومنٹ ریپیٹ کرنے کے لیے بات کریں گے, میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا. چلیں ٹھیک, میں آپ کو یہی تو بتا. ٹھیک ہو گیا سر. ویسے سر اختلاف سے اتفاق تک ہمارا سفر ہونا چاہیے, لیکن اس میں اختلاف سے اختلاف تک ہی گئے. ریپیٹ ہو جائے گا نا, ریپیٹ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وشیس سرکل ہے. چلیں عمر صاحب, اور میں نے کسی طرح کا تو حل نکال لیا, لیکن اب آخری حصے میں بات اس جگہ کی کریں گے جو جہاں حل ملتا ویسے نہیں ہے. سوشل میڈیا پر بات ہوگی جہاں سیاسی اور غیر سیاسی تبصروں کے لیے ایک اکھاڑا بن گیا. آفٹر دی بریک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر اور کیا اس کا کوئی تعمیری استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں. عمر فاروق صاحب, آپ اگر مصر کو دیکھ لیں, ٹونیشیا کو دیکھ لیں, تو سوشل میڈیا کا جو کردار تھا وہ نوجوان طبقے کو باہر بھیجتی تھی, موبلائز چوراہوں میں, چوکوں میں بھیجتی تھی. ایجپٹ تو کلاسیکل کیس ہے, کلاسیکل کہ آپ جا کے پرانے نظام کو الٹا دیں, سب تاجوں کو چھالا جائے گا. لیکن اگر آپ پاکستانی سوشل میڈیا پہ آ جائیں, ٹویٹر پہ آ جائیں, سر ادھر بات ہو رہی ہوتی ہے, کچھ کسی کے گھر والوں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. ابھی کمانڈر سیف گارڈ جو ایک صابن کی کمپنی ہے اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ اس کے سر کچھ وہ جو جراثیم, آپ نے اس کا اشتہار شاید دیکھا ہوگا کمانڈر سیف گارڈ کا, اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف پہ کچھ ان کے دبے دبے الفاظ میں تنقید ہو رہی تھی. تو یہ ایجپٹ کا آپ نے ذکر کیا نا, نہیں سر میں ویسے سیف گارڈ پہ آ گیا تھا. ایجپٹ کے جو ایک بڑے مشہور انٹلیکچوئل ہیں طارق رمضان, جی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی یہ تحریر اسکوائر والی موومنٹ کے بارے میں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی جن لوگوں نے موبلائز کیا نا پبلک اوپینین سوشل میڈیا کے ذریعے, they were all trained by NGOs which are sponsored by US State Department. یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ طارق رمضان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. طارق رمضان ایجپشن انٹلیکچوئل. یہ عمر صاحب یہ اچھا چلیں, یہ کنسپیریسی تھیوری کی طرف چلی جاتی ہے بات, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. آپ سوشل میڈیا کی تعریف کو بھی تسلیم کر دیں, وہ ادھر حسنی مبارک بڑے اس طرح کے تھے, آپ کے فوجی عامر تھے, کوئی بات نہیں, کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی NGO شاید اس میں بھی ملوث نہ ہو. ہمارے ساتھ ابھی عاقب مغل صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا سیل کے ایک بڑے پرجوش سپورٹر ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں. جی عاقب صاحب.
جی جی بالکل آپ کو جی ویلکم سر. ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا سیل ہے کافی ایکٹیوسٹ ہے, باتیں بھی کر رہی ہے آج کل نواز لیگ پہ بھی, پیپلز پارٹی پہ بھی. پیپلز پارٹی کا بھی سوشل میڈیا سیل سر آگے سے ایکٹیو ہوا ہے. عاقب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا منزل کیا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کیا پانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی منزل تو صرف ہماری نیا پاکستان ہی ہے, جیسے ہمارے لیڈر جو کہتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں بہت زیادہ جو ہماری آگاہی اور جو ایک عمران خان کا میسج تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کے بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے تھرو کیا ہے. لیکن عاقب صاحب یہ جو تنقید ہوتی ہے لیکن کہ گالی گلوچ کی طرف اب آ رہے ہیں, اب آگے سے نواز لیگ کا بھی سوشل میڈیا سیل انہی طریقوں کو اپنا رہا ہے, اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی جو لینگویج ہے اس پہ کوئی پابندیاں نہیں لگ سکتی؟ بالکل جی, اس کی ہم لوگ بارہا مذمت بھی کر چکے ہیں, اپنے آپ کو اس سے ڈسوسیٹ بھی کر چکے ہیں. ہماری طرف سے جی آج تک کبھی بھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر کریکٹر ایسوسیشن, ٹرولنگ, بیشنگ کبھی بھی آج تک نہیں. ہمارا جب بھی اسی طرح کا کوئی بھی ایکٹیویٹی آتی ہے ہمارا ٹرینڈ جو ہے اناؤنس کیا جاتا ہے ہمارے آفیشیل پیج کے تھرو. کبھی بھی کسی ہم نے مجھے نہیں لگتا کہ عاقب صاحب مجھے شاید تھوڑا سا جو ایشو ہے وہ آفیشیل ٹرینڈز کے تھرو ہی ہے یا شاید ان میں سے ان آفیشیل ہوں. اگر آپ 2015 سے آگے چلیں تو یہ کچھ مثال میں بس پیش کر رہا ہوں. ہیش ٹیگ پی ٹی آئی راکڈ ایاز شاکڈ, ہیش ٹیگ پی ٹی آئی آئیڈیالوجی ناٹ فار سیل, ہیش ٹیگ اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈان پہ بھی این اے پی ہو جائے, ہیش ٹیگ این اے پی فار ڈان. اچھا ویسے عاقب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کمپین کرتے ہیں اس پہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے علاوہ آپ کی پارٹی کو پولیٹیکل فائدہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن تو ہماری اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس ٹائم پہ الحمدللہ 5 ملین ہمارے اس ٹائم پہ فالوور ہے ہمارے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ. الحمدللہ ٹویٹر کے اوپر بھی اسی طرح ہماری تقریباً کافی زیادہ ہماری فالوئنگ ہے. تو یہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن تو نہیں ہے, یہ بالکل پبلک ریپرزنٹیشن ہے. آئی تھنک اس وجہ سے ہماری سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن سے بڑھ کے یہ ہماری چیزیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور جہاں تک انہوں نے پہلے بات کی تو ہمارا بالکل یہ کچھ ادارے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے روپ میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے جو ہے نا یہ اس طرح کے ٹرینڈز وغیرہ چلا دیتے ہیں. پی ٹی آئی نے بارہا آفیشیل پلیٹ فارم پہ بھی اور پرسنل پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگوں نے ڈسوسیٹ کیا ان عناصر کو, اور ہم بالکل ان کی مذمت کرتے ہیں. نہیں ان کو آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں, کسی پارٹی کے ممبرز ہیں یا یو کین آئیڈینٹیفائی دیم ہو دے آر؟ آئیڈینٹیفائی تو جی ہم لوگ آئی تھنک اس طرح ڈائریکٹلی میں نہیں کر سکتا. بالکل میں آپ کو بتاؤں ہماری سوشل میڈیا کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ہم ساروں نے اس کے اوپر سائن کیا ہوا ہے, وہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر نصاب.pk کے اوپر بھی اویلیبل ہے. ہم سارے اس کو فالو کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, اور بالکل جو اس کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے ان آفیشیل. عاقب صاحب تھینک یو, یہ بہت خوشی ہوئی کہ ایک کنڈکٹ بھی ہے اور کہ سوشل میڈیا ایک تعمیری طور پہ اس کو آپ اسٹرکچر کر رہے ہیں. اسی طرح کی ایکٹیویزم سے عمر صاحب یہ دیکھا ہے آپ نے, یہ ہے وہ پرجوش نیو جنریشن ہے, اس میں ایکٹیویزم بھی ہے, تمام امور پر گہری نظر بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا ایک پرابلم یہ ہے آئیڈیالزم بھی ہے. عمر صاحب آئیڈیالزم ضرور ہے, لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ 5 ملین فالوورز ہیں ہمارے, تو اچھی بات ہے. نہیں الیکشن آپ جیت نہیں سکتے 5 ملین فالوورز کو کیا کرنا. عمر صاحب یہ دیکھیں نا, یہ وہی جنرل مشرف کے میرا خیال ہے 7 ملین فالوورز تھے جب وہ کراچی میں لینڈ کیا نا, تو وہاں پر اس کی جو لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نا, ان سے زیادہ وہاں جرنلسٹ موجود تھے. چلیں لیکن وہ حق کی آواز کو انہیں 5 ملین فالوورز کے ذریعے وہ بلند کرتے ہیں, وہ بلند کرتے ہیں. عمر صاحب پلیز یہ آپ سنیں, یہ سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ ہے, بڑا قابل توجہ ہے میرے حساب سے. نہیں ہوگا, بالکل ہوگا, آئی ایم شیور ہوگا. ناظرین امید یہ ہے کہ آپ کو پروگرام دو رائے پسند آیا ہوگا. اس میں آپ کی رائے کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ ہمیں بھی بتائیں ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, جو اپنی رائے تو اپنی جگہ, لیکن دوسرے آدمی کی رائے کو تسلیم کرنا ایک صحت مند معاشرے کا بنیاد ہے. عمر فاروق صاحب اور مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.